पिछले दिनों मुझे एक स्कूल जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने जो वहाँ देखा वो मेरे अपने बचपन से बहुत मुख्तलिफ था। बच्चे बंदूकों के साए तले पढ़ रहे थे, मोर्चों के साथ खड़े खेलते कूदते, मोर्चों को सॉर्ट ऑफ इग्नोर कर रहे थे, जिस तरह के जिंदगी का हिस्सा है, मामूल का हिस्सा है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने सोचा कि ये अच्छी तालीम है, ये अच्छा बचपन है जो बंदूकों के साए तले बच्चे पल रहे हैं। क्या ये इम्पैक्ट, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका है, क्या ये बच्चों के लिए सेहतमंद है? क्या हम उनकी सही नशोनुमा कर रहे हैं? साथ ही साथ मुझे ये भी एहसास हुआ कि इन बंदूकों, इन मोर्चों के अलावा गुजारा भी तो नहीं रह गया ना, अब क्या करें? और फिर ये सवाल उठता है, क्या हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दी और वायलेंस का जवाब सिर्फ बंदूकों से और वायलेंस से ही है, तालीम से नहीं, अक़दार बदल के नहीं, माशरा बदल के नहीं? एक जवाबी बयानिया तो होना चाहिए, काउंटर नैरेटिव होना चाहिए, वो नहीं है। तो हम कहाँ से शुरू करें और कैसे अपने हालात बदलें और अपना मुल्क अपने बच्चों के लिए, अपने प्लेसेस ऑफ लर्निंग, अपने बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पुरअमन करें? इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है तैमूर रहमान को, जो एक्टिविस्ट भी हैं, म्यूजिशियन हैं और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में प्रोफेसर भी हैं, और वजाहत मसूद साहब को, जो हमारे कॉलीग हैं, सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, लिखते हैं और हमसे इस चीज़ पे बातचीत करेंगे। वेलकम टू यू बोथ। तैमूर, अब उस्ताद असातिज़ा मुतालबा कर रहे हैं कि हमें बंदूकें दी जाएं, और टीचर्स एसोसिएशंस कह रही हैं कि हम एहतजाज करेंगे, और बच्चे जो हैं वो बंदूकों के साए तले पढ़ रहे हैं, और कभी कभी स्कूल्स बंद भी हैं वैसे ही। तो ये कहाँ जा रही है बात? ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन बन रही है, और यही मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दों का ऑब्जेक्टिव था, उनका हदफ यही था कि वो ये चाहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल पाकिस्तान में ना हो सके। पूरी के पूरा समाज, जो पाकिस्तानी समाज है, उसको ब्लैकमेल किया जाए कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम समाज को चलने नहीं देंगे, हम तालीमी इदारे नहीं चलने देंगे, हम बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। तो स्कूलों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि और टीचर्स का, उनको भी एक नेशनल फ्रेमवर्क में देखना होगा और सोचना होगा, सिर्फ अपने इदारे के हवाले से नहीं, और अपने बच्चों के हवाले से तो उन्होंने सोचना ही है, मगर उनको ये भी सोचना है कि पाकिस्तान के जो हालात अब बन चुके हैं, उससे मेरा ख्याल है कि हुकूमत के साथ और रियासत के साथ कोऑपरेट करना, और जो तमाम सिक्योरिटी की जो अहदाफ हैं उनको पूरा करना, मेरा ख्याल है कि they owe it to their children and they owe it to the nation. That's all very well, लेकिन वजाहत, ये जो जवाबी बयानिया है जिसकी मैं बात बार बार करती हूँ, काउंटर नैरेटिव, ये किसी के पास भी नहीं है। हम बताएं ना अपने बच्चों को कि हम इस डगर पे आज क्यों खड़े हैं, ये हम बात क्यों नहीं कर पाते? हमने अभी तक जो है वो इस मसले की आंखों में आंखें डाल के देखना शुरू नहीं किया। देखिए, बहुत सही बात फरमा रहे हैं तैमूर साहब कि वो यही चाहते थे कि यहाँ बंदूक का कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। वो चाहते थे कि किताब की बजाय पिस्तौल जो है वो हमारे इमेज का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। तो क्या हम इसको होने देंगे? मेरा ये कहना है कि देखिए, स्कूल में छोटे बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं तो उसके लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है तहफ़्फ़ुज़। बच्चे के लिए तो सबसे अहम चीज़ ये कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ हम उसको तैयार कर रहे हैं आने वाले माशरे के लिए। और जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में है तो वहाँ कौन सा नैरेटिव चाहिए? हमें दलील का नैरेटिव चाहिए था, हमें इंक्वायरी का, हमने सवाल मुरतब करने की सकाफत तालीमी इदारे में नहीं दी। ये 8 फुट ऊंची दीवारें करे या 18 फुट ऊंची दीवारें करे, तालीमी इदारे को जो चीज़ बचाएगी वो उसके अंदर तालिब इल्म का और उस्ताद का सवाल उठाने की सकाफत है और जवाब देने की। और माशरे में भी तो ये होना चाहिए ना तैमूर, कि माशरे में भी हम सवाल उठा सकें कि हम इस डगर पे क्यों खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। हमें क्या चीज़ है जो यहाँ ले आई है, जहाँ पर हमने 5-5, 6-6 साल के बच्चों को बंदूकों से हिफाजत जिनकी करनी पड़ रही है हमें, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते? बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बात करना, क्योंकि अगर हम इसके बारे में हकीकत को नज़र में रख के बात करेंगे तो उन लोगों पर उंगली उठानी पड़ेगी जो कि इंतहाई ताकतवर हैं इस मुल्क में। बिल्कुल सही कि ना, पहले जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ दिसंबर 2014 में, उसके बाद स्कूल जो है वो बिल्कुल गैर महफूज हो गए।
बच्चे ट्रॉमेटाइज हो गए, बच्चे ट्रॉमेटाइज हो गए, और किसी ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तरफ देखा नहीं था जब तक बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा पे हमला नहीं हुआ, हाल ही में हुआ। 2 या 3 निकात में आपसे अर्ज करना चाहूँगा। तो ये कि ये हमने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि जो हमारा उस्ताद है, हमारी तो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स वो हैं जो लिख के दहशतगर्दी के बयानिए की सपोर्ट करते हैं, हमायत करते हैं, और ये निजी स्कूलों पे बार बार बात आ रही होनी चाहिए, और बहुत ज़िम्मेदारी होती है तालीमी इदारों की कि अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन हमने अगर उस उस्ताद को मुल्क की आला तरीन इदारों में जिम्मेदारी दे रखी है, और फाइज किया हुआ है, जो सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को, जो उज़र खाही करता है, वकालत करता है, एडवोकेट करता है, तो माफ़ कीजिएगा, वी आर अ वेरी पोलराइज्ड नेशन। ये जो बात आप फरमा रहे हैं ना, मुझे आई विल बी अ वेरी अनहैप्पी पर्सन इफ माई चिल्ड्रन हैव टू स्टडी इन एन इंस्टीट्यूशन जहाँ उनको गन तो विजिबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गन तालीमी इदारे में हाँ आप कर रहे हैं इस तरह की सिक्योरिटी के कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम इस तरह की डेवलप किए जाएँ, क्या हमारे यहाँ से जो है वो तालिब इल्म नहीं पकड़े जा रहे? लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रोटोकॉल बन रहा है वो ये है, अब आप सोचिए ज़रा, इस पे गौर कीजिए कि स्कूलों में क्यों कहते हैं, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में क्यों कहते हैं कि वहाँ पर आर्म्ड पर्सनल होने चाहिए, यानी कि असला के साथ लोग गार्ड्स वगैरह क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर वहाँ पर दहशतगर्दों का हमला हो तो वो लोग इतना टाइम ले सके कि पुलिस या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फौज वहाँ आ सके। ये बात है, आप सोचिए कितना ये खौफनाक पैगाम है। यहाँ हमारी ऑडियंस में कुछ असातिज़ा भी बैठे हैं, और जो असातिज़ा यहाँ हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि उनका क्या ख्याल है कि एजुकेशन अंडर द शैडो ऑफ गन्स, बंदूक के साए तले तालीम क्या मुमकिन है? जी बताइएगा। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि हथियारों से दूर रहो, छुरी कांटे इस्तेमाल नहीं करो, हम उन्हें प्यार मोहब्बत का दर्ज देते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि इनके पास हथियार हैं और स्कूल में हैं, तो हम फिर पूछते हैं कि ये क्या है, किस लिए है ये? एक तरफ से मना किया जा रहा है और दूसरी तरफ से हम उनको ये दिखा रहे हैं कि ये इस्तेमाल करना है। तो ये सोच जो है बच्चों के दिलों में आती है कि वेपन्स जो हैं ये किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप क्या जवाब देती हैं जब बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों है यहाँ पर? तो हम उन्हें कहते हैं बस एज ए सिक्योरिटी है, ये आपकी हिफाजत के लिए है ये, क्योंकि अब वो चीज़ जैसे बच्चे ब्रेक में बाहर जाके खेला करते थे ग्राउंड्स में, फुल होके इजीली फिरा करते थे, अब वो सिस्टम नहीं रह गया। आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? मैं जूनियर सेक्शन से हूँ। तकलीफ तो बहुत होती होगी कि बच्चों को फिर ढक के रखना पड़ता है। जाहिर बात है, वो ब्रेक्स के टाइम्स अलग-अलग कर दिए हैं, जूनियर के अलग है, सीनियर के अलग है, क्योंकि सबकी कंबाइंड ब्रेक्स नहीं होती हैं, अब सब मिलके खेल नहीं सकते, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चों की गैदरिंग होगी उन्हें संभालना मुश्किल होगा। तैमूर, आपके बचपन में, और मेरा बचपन तो आपसे बहुत पहले गुजरा, लेकिन ये तो चीज़ें, ये तो कुछ भी नहीं था। और जो द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, एक दूसरे से मिलना, घुलना, सीखना, वो तो तभी होता था ब्रेक में। जो वजाद साहब ने बड़ी सही बात की कि इससे ज्यादा दुख वाली बात शायद ये है कि जो उसको जस्टिफाई बार बार किया जा रहा है कि नहीं जी वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो गुमराह है, वो तो सिर्फ गुमराह है, वो तो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। सियासतदानों ने ये फरमाया है कि वो हमारे गुमराह भाई हैं, वो वापस आ जाएंगे, उनके साथ इस तरह ना सलूक कीजिए, वो हमें मारें, वो हमें तहस नहस करें, लेकिन हम उनको कुछ ना कहें, हम उनके दफ्तर खोल दें, उनको हार पहनाएं। जी आप भी बात करना चाहेंगे? हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जो तालीम, इतने मासूम तालिब इल्म जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, उनको बजाय इसके कि हम एक सही तालीम दें, सबसे बड़ा हमारे दिमाग पे ये होता है कि बच्चे की सिक्योरिटी क्या है, बच्चा खैर से जाए और खैर से जाए और खैर से वापस खैर से आए। वालिदैन आते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, इसके बावजूद कि उनको पता है कि स्कूल की चार दीवारी में महफूज है, लेकिन फिर भी उनका दिल हर वक्त इसी सचोपंज में रहता है कि या अल्लाह खैर हो, बच्चा मेरा वापस आए सही तरीके से। स्कूल की इंतज़ामिया इसके बावजूद कि सारा इंतज़ाम भी करती है। आप यकीन कीजिए कि बच्चे को हम अगर थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करें, हम बिल्कुल बेताब हो जाते हैं कि बच्चे पे इन हालात पे वो जिसको लिबर्टी ऑफ थिंकिंग है ना, लिबर्टी ऑफ प्लेइंग है, लिबर्टी ऑफ लर्निंग है, वो बहुत महदूद होकर है, बहुत महदूद हो गई है, बहुत ज़्यादा महदूद है। इसको मजीद डिस्कस करने के लिए हमारे साथ रहिएगा, अगली सेगमेंट में मिलेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں بادشاہ خان یونیورسٹی چارسدہ پہ حملہ ہوا. اس کے بعد یونیورسٹیز کے اساتذہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلحہ دیا جائے. تو سوچئے کہ اساتذہ کے ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے ہاتھ میں بندوق, یہ حال ہے. اور اساتذہ پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس وائلنس کا اور اس انسیکیورٹی کا, اور وہ جو اپنے آپ کو غیر محفوظ جب محسوس کرتے ہیں تو کیا وہ پڑھا پاتے ہیں, کیا وہ بچوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں, کیا ان کی جو بچوں کے لیے تعلیمات ہیں یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے یا کالج, کیا وہ افیکٹ نہیں ہوتی, کیا وہ رنگ نہیں پکڑتی اس انسیکیورٹی کا. تیمور, آپ استاد ہیں, آپ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے ایز اساتذہ؟ میں تو یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے وہ مشکلات دیکھی ہیں جو ہمارے کولیگز نے خیبر پختونخوا میں دیکھی ہیں, مگر سیکیورٹی بالکل اور کیمپس بھی بالکل ٹرانسفارم ہو گیا جب سے یہ سارا سلسلہ ہوا. بلکہ چھت پہ کمانڈوز بیٹھے ہیں سنائپر رائفلز کے ساتھ کہ اگر کوئی مسئلہ ہو, پوری فینسنگ ہو چکی ہے, سامنے گیٹ پہ کئی لیئرز آف سیکیورٹی جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اب میں ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس نے ایک پروجیکٹ کیا, میرے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے پروجیکٹ کیا فرام ایپتھی ٹو ایمپتھی. تو اس پروجیکٹ میں کہ کس طرح سے ہم جو ہے بس صرف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں مگر اس کے حوالے سے کچھ کر نہیں رہے, کس طرح سے ہم لوگوں کو کی ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ وہ کچھ کریں بھی اس کے بارے میں. تو اس میں انہوں نے جو پہلا فکرہ استعمال کیا نا, انہوں نے یہ استعمال کیا کہ I study under the shadow of a sniper. Of a sniper. Yes, to protect me. تو وہی جو آپ نے جس فکرے سے بات شروع کی کہ بندوق کے سائے تلے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. بالکل. تو ظاہری جس طرح میرے فاضل ساتھی نے بھی کہا, کولیگ نے کہا کہ اس طرح یہ کین ناٹ کریٹ این ایٹماسفیئر جس میں کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ, آزادی دے سکیں, سوچ کی, جہاں پہ آپ کو اپنے جان کی آزادی نہیں ہے وہاں سوچ کی آزادی کیا ہوگی؟ وجاہت صاحب میں کچھ عرض کروں. جی حکم. کوئی 3 دہائیاں پہلے میں ایک طالب علم تھا, 30-35 برس پہلے, اور ایک دن جب ہم کالج آئے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹس یونینس پہ پابندی لگ گئی ہے. اگر مجھ سے پوچھیے گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بندوق ہم نے اس دن تعلیمی ادارے میں لے آئے تھے. کیونکہ بندوق کون اٹھاتا ہے جسے اپنی رائے پہ اس قدر اعتماد پیدا ہو جائے کہ آپ مجھ سے چونکہ اختلاف کرتے ہیں, آپ غلط ہیں, آپ کو جینے کا حق نہیں, میں آپ کو مار دوں گا. تعلیمی ادارے کا کلچر یہ تھا کہ آپ کی رائے ہے, یہ میرا آرگومنٹ ہے, یہ میرے پاس ایویڈنس ہے, یہ میں دلیل دے رہا ہوں. تو ہم کہتے تھے کہ بھئی اختلاف رائے کی تربیت ہوتی ہی تعلیمی ادارے میں. بالکل. ہم نے سیاسی عمل کو برا کہا, ہم نے طالب علموں کے سیاسی شعور کو جھٹلایا, ہم نے انہیں وہ ذہن دیا جس میں وہ خود پہ ایسا اعتماد پیدا ہو جائے کہ جو دوسرا ہم سے اختلاف کر رہا بہر صورت وہ غلط ہے اور وہ جینے کے قابل نہیں, اور وہ جینے کے قابل اس کا حق نہیں جینا. کوئی 32-33 برس بعد 12 جنوری 2015 کو, چونکہ یہ 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول ہوا, کالجز یونیورسٹیز بند کر دی گئیں, 12 جنوری کو کھلی. ایم اے کی کلاس تھی, بچیاں آئے کلاس میں, تو آئی واز ڈسٹریسڈ ایز اے ٹیچر, کیونکہ میں جب گیا تو مجھے فرینکلی آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ود اے گن. اور اس سے زیادہ خوف اس انسان سے آتا ہے جو گن کی موجودگی میں انکمفرٹیبل نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سارا پتا ہے اور وہ بہت خطرناک آدمی ہے. تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی آج تم جب آئے تو تم نے کیا فیل کیا بیٹا؟ تو ایک بچی کہتی سر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب حملہ ہوا تو کدھر سے بھاگیں گے. ایک ٹیچر کا طالب علم کے ساتھ ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے, سکھایا بھی جاتا ہے, اور سب ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے, سب اسٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک ڈائنامکس چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس ڈائنامکس میں گن نہیں ہے. بالکل اس میں خاردار تارے نہیں ہیں. ہم مورچے میں نہیں آئے, بنکر میں نہیں آئے, ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں. تو میں تو آپ سے سچی بات کہوں کہ وی نیڈ ٹو گو بیک to the basics اور ہم وہ بیانیہ ٹھیک کریں, وہ بیانیہ ٹھیک کریں, وہ نیریٹو ٹھیک کریں. اس کے ساتھ میں آپ سب کو ایک بہترین استاد جنہوں نے الٹیمیٹ قربانی دی, اپنی جان کا نذرانہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پیش کیا, حال ہی میں جو بادشاہ خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا, ڈاکٹر حامد حسن, جنہوں نے دہشت گردوں کو اپنے پسٹل سے, ان کے پاس تھا, کچھ دیر کے لیے ہولڈ آف کیا, ان کے کچھ اسٹوڈنٹس بچے, انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. یہ ملاحظہ فرمائیے. مستقبل کے معماروں کا ایک اور رہبر چارسدہ حملے میں دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا.
تعلیم کے دشمنوں نے تعلیم کے متوالوں سے ایک اور استاد چھین لیا۔ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر حامد حسین باچا خان یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر تعینات تھے۔ ان کا تعلق ثوابی سے تھا۔ وہ 2012 کو پشاور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ انہوں نے برسٹل یونیورسٹی برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کی عمر 35 برس تھی۔ ڈاکٹر حامد حسین نے 9 دن پہلے ہی اپنے 3 سال کے بیٹے کی سالگرہ منائی تھی۔ بندوق ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر حامد حسین کے پاس وہ پستول نہ ہوتا تو وہ جو کچھ جانے بچا سکے وہ بھی نہ بچا سکتے۔ So is it important to have a gun in a classroom؟ دیکھیں جی، اس واقعے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو جس بہادری سے وہاں پہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، 12 منٹ وہ لڑتے رہے ان کے ساتھ، رہتے اکیلے، اور آگے 3 ہیویلی آرمڈ دہشت گرد تھے، اور ان کو پتہ بھی ہوگا جب انہوں نے اپنی پین قلم نیچے رکھا اور اپنی بندوق اٹھائی کہ میں اپنی شاید موت کی طرف جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی طالب علموں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قبول کیا، اور طالب علموں کا اپنا یہاں پر میں آپ کو روکوں گی۔ دیکھیے کہ ایک استاد ہے، وہ اپنے طالب علموں کو اپنے بچے کہہ رہا ہے۔ دس از دا اسپرٹ آف اے ٹیچر، جو استاد اپنے طالب علموں کو اپنا بچہ سمجھتا ہے، اپنی اولاد سمجھتا ہے۔ اس سے بڑا نذرانہ کوئی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر حامد حسین نے دیا؟ تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، دیکھیں جی، کہ کوئی اگر اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے اور اس طرح کے حالات و واقعات میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنے اداروں کو تحفظ کے لیے اگر کوئی ایک لائسنسڈ ویپن استعمال کرتا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، تو ہاؤ کین وی ناٹ اپریشیٹ دیٹ؟ ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں نہیں جی بڑا غلط کیا؟ ایسے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، پورے پاکستان میں کوئی نہیں کہے گا، بلکہ پوری دنیا میں بھی کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ سیلف ڈیفینس بھی ایک رائٹ ہے۔ بالکل۔ تو یہ اب اس وجہ سے جو خیبر پختونخوا میں ہمارے کولیگز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عام کیا جائے، یہ بہت ایک جس کو کہنا چاہیے نا ڈیفیکلٹ چیز ہے، جس کا حل میرے پاس بہت مشکل مرحلہ، مشکل ڈیسیجن، بہت مشکل ڈیسیجن، مگر شاید یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو بہت ہی ہائی رسک ہیں، تو وہاں پہ کچھ لچک دی جا سکے اور اس کو بھی بڑے کیئرفلی مانیٹر کیا جائے، اس پہ بھی ٹریننگ ہو کہ بھئی وہ کوئی شو آف ویپنز نہ ہو، پبلکلی وہ آپ ٹیبل پہ نہ رکھیں، چھپا کے کہیں رکھیں اپنے تحفظ کے لیے وغیرہ، ایسے کچھ اصول و قوانین بنائے جا سکتے ہیں، اور وہ بڑے مخصوص لوگوں کے پاس ہوں، یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی لے کے پھر رہا ہے۔ وجاہت صاحب، ڈاکٹر حامد حسین 35 سالہ شخص، برسٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، ٹیچر آف کیمسٹری، کتنی دیر لگتی ہے ایک ایسے انسان کو بنانے میں؟ کتنے ملک کے اثاثے خرچ ہوتے ہیں ایک ایسے انسان کو بنانے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے ایسا بندہ بنانے میں، اور کتنی جلدی اس کو ختم کیا؟ ڈاکٹر حامد وہاں آرمی اسکول میں وہاں کی پرنسپل، وہاں کی اساتذہ، بالکل، اور وہ بچیوں کے بارے میں آپ کا کیا کہیں گے جنہیں 247 روپے کی خطیر رقم کے لیے وہ پولیو کے ٹیکے، وہ قطرے پلانے کے لیے جاتی تھی اور انہیں مارا جاتا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ بچی جو پولیو کے قطرے پلا رہی تھی، وہ پرنسپل جنہوں نے قربانی دی، ہمارے ڈاکٹر حامد صاحب، یہ قربانیاں کیا ہمارے معاشرے کا آئیڈیل یہ قربانیاں لینا ہے، یا ہمیں وہ تعلیمی ادارہ قائم کرنا ہے جہاں اساتذہ کو گن اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، جہاں ہمیں وہ ملک قائم کرنا ہے، بنانا ہے، اس ملک کو پاک کرنا ہے اس دہشت گردی سے۔ گن جو ہے یہ ایک ہنگامی صورت ہو سکتی ہے، یہ ایک سیکیورٹی میجر ہو سکتا ہے، لیکن ریل سیکیورٹی جو ہے وہ اس معاشرے میں پائی جاتی ہے جہاں کوئی بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پائے۔ یہاں آپ سے آڈینس ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کے پاس گنز ہونی چاہیے، ان کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، تو اے دبائیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ بی دبائیے، اور آپ کا جواب لیں گے اگلی بریک میں، اگلی سیگمنٹ میں انشاءاللہ۔ اتنی دیر اسٹے ود اس، ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ آپ کو بتائیں کہ 34% ہماری آڈینس نے کہا ہے کہ ہاں اساتذہ کے پاس بندوقیں ہونی چاہیے، اسلحہ ہونا چاہیے، اور 66% نے کہا نہیں، اساتذہ کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام آلدو صرف آدھا ہی ہوا ہے ابھی تک، یہ ایک ہماری بہت بڑی فتح ہے کہ پھر بھی 66% ہماری آڈینس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اساتذہ کے پاس بندوقیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری ہولناک گفتگو سننے کے باوجود تیمور، آپ نے یہ ڈسکشن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کی ہوگی
اور آپ نے ان کو کہا ہوگا, بات کی ہوگی کہ ان دی ایونٹ آف اے ٹیررسٹ اٹیک, اگر ہوتا ہے دہشت گرد حملہ تو ہم کیا کریں گے, کوئی ڈرل وغیرہ بھی کی ہوگی. واٹ از دیئر رسپانس؟ لمس کے اسٹوڈنٹس تو زیادہ کیجول لے رہے تھے, میرے حساب میں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو زیادہ سیریسلی لیں. لمس نے ویسے کئی ڈرلز رن کی ہیں, یونیورسٹی وائڈ ڈرلز رن کی ہیں, سائرن وغیرہ لگائے ہیں, SMS سروس وغیرہ شروع کی ہے. وہ نہیں واقعہ ہوا جو پنجاب یونیورسٹی میں ہوا جس سے کافی لوگ خوفزدہ ہوئے, مگر اس کے علاوہ انہوں نے ڈرلز وغیرہ کی ہیں. مگر ابھی تک حیرت کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس یا تو شاید سمجھ نہیں رہے یا اس کو ایک قسم کی گیم سمجھ رہے ہیں, مذاق سمجھ رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سائرن بھی بج رہا ہوتا ہے وہیں کھڑے ہوتے ہیں سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا یار یہ تو ڈرل ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اب حالات اس قسم کے ہیں کہ سب کو اس کو بہت سیریسلی لینا ہے. اور میں تو ظاہری بات ہے ایمفسائز کرتا ہوں کہ وہ جو انفارمیشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد آپ کی یونیورسٹی میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح آپ نے اپنا دروازہ بند کرنا ہے, آپ نے اپنی لائٹ بند کرنی ہے, آپ نے اپنا فون سائلنٹ پہ کرنا ہے, آپ ٹیبل کے نیچے بیٹھیں اور تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے آپ نے, اور ظاہری بات ان کی زد میں تو بالکل بھی نہیں آنا. تو جو ساری ٹریننگ وغیرہ دی گئی ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس کو ہر اسٹوڈنٹ کو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جوانی میں اسی طرح ہی ہوتا ہے, جوانی بڑی منظور ہوتی ہے اور جوانی ایک انڈسٹرکٹیبل سی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا, ہم نے ہمیشہ اسی طرح ہی رہنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس پہ بہت امید نظر آتی ہے. اگر ہمارا نوجوان جو ہے وہ اتنے بڑے خطرے کے سامنے اس طرح سے بیہیو کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو گاٹ ڈریمز, بالکل, اینڈ دے لو لائف, اور یہ سمجھتے ہیں they want to be free, they want to be free. freedom from guns, freedom from terror, freedom from دہشت گردی, freedom from fear, کہ خوف سے بھی چھٹکارا ہو. یہاں پر ہماری آڈینس میں کافی نوجوان لوگ بیٹھے ہیں اور میں کسی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا واقعہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے, ہر ایک کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم, میں لاہور کالج سے پڑھتا ہوں. جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بندوق اگر گن سب بچوں کے پاس ہوگی تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی فوراً گن نکل آئے گی, اور اب چھوٹا سا اگر پین وغیرہ کا مسئلہ ہے یا کوئی اگر کسی نے چھوٹی موٹی بدتمیزی کر لی یا مس بیہیو کیا تو اس میں گنس نکل آئیں گے, اس میں جانی نقصان ہمارا زیادہ ہو سکتا ہے. اور کوئی اس پہ بات کرنا چاہے گا اس موضوع پہ؟ جی دنیا میں ہر کوئی یہ سٹیپس لے رہے ہیں کہ آرمز ختم ہونے چاہیے, جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے. باراک اوباما نے ایک سپیچ میں رونے بھی لگ پڑے. لیکن ہمارے پاس یہ المیہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اپنے بچوں کو تو سیکیور کر رہی ہے, لیکن جن کے ٹیکسز ہیں ان پہ عیاشی بھی کرا رہی ہے, لیکن ہمارے بچوں کو بالکل سیکیور نہیں کرا رہی ہے. تو ایسی کوئی فورس ہونی چاہیے جو اس کو پروٹیکٹ کرے, جو اسکولوں کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا مستقبل تو یہی ہے. وجہات انہوں نے بات کی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے, ریاست آؤٹ سورس کر دے یہ سیکیورٹی کا ایشو, کہ کوئی اور ان کا تحفظ کرے, نہ کہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں. ہندوستان میں ان علاقوں میں جہاں نکسلائٹس نے لوگوں کی زندگیاں جیرن کی ہوئی تھیں تو انہوں نے ایک فورس کریٹ کی اور اس کو سلوا جدن یا جو بھی اس کو کہتے ہیں ان کو سلوا جدن کریٹ کر کے اور ان کو آؤٹ سورس کر دی سیکیورٹی آف دوز یونیورسٹیز ان دا نکسلائٹ افیکٹڈ ایریاز. لیکن اس کے بعد دیکھا یہ کہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جن بناتے ہیں, آپ ایک گنڈا کھڑا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کے باہر جو بھی آ کے ہمیں آنکھیں دکھائے اس کو پڑ جاؤ, اور کچھ دیر کے بعد وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے. یہی ہوا ہندوستان میں بھی, اور پھر ان کو ڈسارم کرنا پڑا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا کیا یہ پیچیدگیاں نہیں پیدا ہو سکتی؟ میں اس نوجوان کی بات سے بہت احترام سے تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو اسٹیٹ پہ ڈسٹرسٹ ہے نا, سویپنگ ڈسٹرسٹ, یہ بذات خود دہشت گرد کا مقصد ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہمارا حق ہے اپنی گورنمنٹ کا, لیکن آؤٹ رائٹ سویپنگ ڈسٹرسٹ جو ہے یہ دہشت گرد کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہے. یہ ریاست پہ جو بالکل غیر اعتمادی ہے, یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ ان کے بچے ہیں, اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو نہیں بچا رہے, ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ بندوق اٹھانا یہ اسٹیٹ ہی کا کام تھا. ہم بھگت بھی تو اسی بات کو رہے ہیں نا, بالکل, کہ ہم نے اسٹیٹ کی بجائے کسی اور کے ہاتھ میں بندوق دی تھی. تیمور کیا یہ صحیح بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ میں اسی پوائنٹ پہ ایک اور بات کرنا چاہتا تھا کہ جو آؤٹ سورس کیا ہم نے سیکیورٹی کو کرتے ہیں, یہ آؤٹ سورس ہی تو کیا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ مل گیا. تیمور رحمان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہاں بڑی اچھی پارٹیسپیشن کی, بہت کچھ ہم نے سیکھا کہ اساتذہ پہ کیا گزرتی ہے. وجاہت تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ ایک حساس استاد
اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے جو بیج بوئے ہیں وہی فصل ہم آج کاٹ رہے ہیں, لیکن ہمیں ان زہریلے بیجوں کو جڑ سے نکالنے کی ابھی بھی کوئی ترکیب حاصل نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم ٹو دا پروگرام. کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں اور پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیلم شاہین جو سائیکالوجسٹ ہیں. نیلم, آپ سے شروع کرتے ہیں. جی. یہ جو ماحول ہے, جی. یہ دہشت کا, یہ خوف کا, اس ماحول میں چھوٹے بچوں پہ کیا گزرتی ہے؟ ان کی سائیکالوجی کیسے افیکٹ ہوتی ہے؟ ان کی سائیکالوجی آپ دیکھیں, ان کی ٹوٹل, کیونکہ یہ ان کی پرسنالٹی بننے کے ڈیز ہوتے ہیں, اور جب ان کی پرسنالٹی ہی مسخ دی جائے گی تو وہ کیا ان کی شخصیت بنے گی. سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ان کو جسٹ فریڈم چاہیے ہوتا ہے اور ایک لائیولی ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے, اور جب اس کے اوپر یہ ایک فیئر والی چیز ڈال دی جائے گی وہ کبھی بھی اس کی نہ اس کی پرسنالٹی بن سکے گی اور نہ ہی وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دے سکے گا. کاشف, یہ جو ایک ماحول ہے اس وقت جو ہمارے ملک میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے, اور جب بھی کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو فوراً سب متحرک ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد اسی طرح لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے جو دور رس نتائج ہوتے ہیں, یعنی کہ جو فیڈ اوے ہونے والے نہیں ہوتے, وہ اسکولوں پہ کیا ہوتے ہیں؟ لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں تو پاکستان کے حالات میں جنگیں اور یہ بندوقیں یہ تب سے دیکھ رہا ہوں. ایک وقت ہم NCC بھی کرتے تھے اور تب بھی بندوقیں ہم نے کالج لائف میں جو تھی اس کے یوز ٹو تھے. اب جو سین چل رہا ہے یہاں پہ دو قسم کی بڑی عجیب سی سچویشن ہے. ایک تو مذہبی انتہا پسندی کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف ہمارے لبرل انتہا پسندی کی بھی بات ہوتی ہے. ہم درمیان میں جو ماڈریٹ قسم کا ایک جو اپروچ ہونی چاہیے تھی اس کو ہم اگنور کر چکے ہیں. آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. جس بچے نے اس ایج سے لے کر یہ بندوقیں اور یہ دہشت دیکھنی شروع کی ہے وہ کیا مائنڈ سیٹ لے کے آئے گا. امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم آپس میں یہ طے کرتے کہ باحثیت قوم ہم نے بننا کیا ہے. ابھی پہلے ہمیں جہاد سکھایا گیا, اب وہی لوگ جو ہیں ہمیں لبرلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جبکہ میں بچے کو کیا پڑھاؤں جب میں جس ایج سے گزر کر آیا ہوں, میں جو کچھ پڑھ کے آیا ہوں, آج میں اس سے ریورس اس بچے کو پڑھانا چاہ رہا ہوں. انٹلیکچوئلز کا کام ہے, کریکولم ڈیزائنرز کا یہ کام ہے کہ ہم نے قوم کو بنانا کیا ہے. میں آپ کو یہی لانا چاہ رہی تھی کاشف, یہ اس میں کریکولم ریفارم بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو وائلنس کو گلوریفائی نہ کریں. اچھا, اس میں ایک اور چیز کتھا کلامی معاف, ابھی بات کر رہی تھی نیلم کہ جب بچہ پہلے مطلب ابتدا میں ہی اس کی وہ جو لبرٹی اور اس کا جو سینس ہے فریڈم کا وہ مسخ ہو جائے, تو وہ ہم اس کو کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ کریکولم ریفارم کتنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے ایک دہشت گردی کی فضا میں رہنا سیکھ لیا ہے, اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں نیلم؟ دیکھیں, اس میں ہم یہ ہے کہ اب بچوں کو ہم یہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس سے ان کی فیلنگز کو بھی ہم پوچھیں, ان کی فیلنگز کیسی ہیں, شیئر کی جائے ان کی فیلنگز, کیونکہ ان کے اندر سے ڈر خوف نکلے. اگر ہم سے شیئر نہیں کریں گے, ہم ان سے چپ رہیں گے کہ وہ اگر پوچھتا ہے کہ ماما یہ کیا ہے, یا ٹیچر سے پوچھتا ہے میم یہ کیا ہے, اور ٹیچر خاموش ہو جاتی ہے, بیٹا چپ کرو, کوئی ایسی نہیں, پڑھائی پہ توجہ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے ایسی بات نہیں کرتے. اچھے بچے ایسی بات نہیں کرتے. کاشف, یہی اگر جواب ہے استادوں کا بھی اور ماں باپ کا بھی, تو پھر کہاں ہے یہ بات؟ پھر تو آپ نے بچے کی کیوریوسٹی سیٹسفائی نہیں کی. ہمارے ساتھ مختلف قسم کے طبقاتی نظام تعلیم ہے. جو ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور جو میں جب پڑھ رہا ہوں بالکل فرق, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور جو بچہ پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہا ہے اس کا نظام بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں, ہونا یہ چاہیے تھا, پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جو آپ کا ایجوکیشن ریفارمز ہیں, اگر آپ نے ایک قوم بنانا ہے پہلے تو طے کرو نا ہم نے بنانا کیا. پہلے ہم نے کہا جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جی ماڈریٹ اسلام ہونا چاہیے. بھائی اسلام ہے ہی ماڈریٹ. کوئی کہتا ہے یہاں پہ لبرل پاکستان, یہ کیسا پاکستان؟ آپ پہلے تو ڈیسائیڈ یہ کرو اور پھر اس کو چیز کرو. ہاں, میں آپ جس ایج گروپ میں ہیں اور ہماری اگلی نسل جس ایج گروپ میں ہے, شاید ہمارے درمیان وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. ہم کچھ پڑھ کے آئے ہیں, سوچے ہم کچھ لے کر آئے. تمام فیلڈز کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں, جن کا تعلق اس لائن سے, ان کو بیٹھ جانا چاہیے اور کہیں ایک جگہ پہ ہمیں اب یہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. ہم کس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایک امن پسند معاشرہ
اور ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے. کچھ گورنمنٹ کی ول ہونی چاہیے. دیکھیں کسی نے نہیں روکا, بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کرنا چاہے. کیا یہ ضروری ہے کہ سیلاب آئے, زلزلہ آئے, ہر مرتبہ جن کو ہم کہتے ہیں جی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو ملک کنٹرول کریں وہی آپ کو کام کرتے نظر آئیں؟ کس نے ان کو روکا ہے کہ آؤ یہ جو سود کے بارے میں ڈیبیٹ آج تک کیوں نہیں ڈیفائن ہوئی؟ تو یہ جو بات ہے کہ یہ حکومت کو انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ایک اور حادثہ ہو اور پھر ہم بیٹھیں اور پھر سر جوڑیں. ان کو پہلے ہی دیکھنا چاہیے کہ ہاں کیسے ریفارم ہو سکتی ہے, کیسے معاشرے کو امن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. آپ آڈینس یہ بتائیے گا کہ ریفارم ہونی چاہیے کریکولم کی کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں ہاں تو اے دبائیے, اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو بی دبائیے. نیلم, ان کا سوال, اس سوال کا جواب تو ہمیں ملتا رہے گا اور ہم پھر اناؤنس بھی کریں گے, لیکن کیا یہ جو بچوں کے ماں باپ ہیں یہ بھی تو آپ سائیکالوجسٹ ہیں, یہ بھی تو آپ کے پاس آ کے کہتے ہوں گے نا کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم بچے کو اسکول سے وڈرا ہی کر لیں. جی بالکل. تو اس سوچ کا کیا امپیکٹ ہے باپ پہ اور ماں پہ اور بچوں پہ؟ اس میں بچوں پہ اور پیرنٹس پہ بہت گہرا امپیکٹ آتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کیونکہ ایک پوری ہیلتھ بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے بچے کا بھی اور فیملی کا بھی, کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے کرائسز آ جاتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ جو وکٹم بنا ہے اسی پر ہی یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایون جو پرسیو کر رہا ہے اس کو بھی ایفیکٹ آتا ہے, کیونکہ دیکھیں پرسیپشن سے تھنکنگ لیڈس ٹو فیلنگس اینڈ فیلنگ لیڈس ٹو ایکشن. تو یہ چار چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہر کوئی اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پیرنٹس کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سیکیورٹی دیں, اس کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کو اوپنلی بتائیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں, اور ان کو اسکول بھیجیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے ڈر کے گھروں میں بیٹھ جانا ہے. جتنا ہم ڈریں گے گھروں میں بیٹھیں گے اتنا ہی ہم پہ اٹیکس ہوتے جائیں گے. اس طرح تو یہ ہو گیا نا, اس طرح تو پھر کامیابی ہو گئی نا, دہشت گرد کی تو کامیابی ہو گئی. جی بالکل, آپ سہم کے گھر بیٹھ گئے تو دہشت گرد کامیاب ہے. بالکل. اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح کے ایونٹس کے بعد پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, اور جب ہائیلی افیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں اس میں 40% چانسز ہوتے ہیں چلڈرن میں, اور یہ آفٹر دا ایونٹ ود ان 3 months بھی ان کو یہ امپیکٹ آ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج ایک ایونٹ ہوا ہے اور امیڈیٹلی ان کا ایونٹ اس کا ریزلٹ آ جائے گا بچے کا. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہوتا ہے آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, فیئرفل ہو جاتے ہیں, فلیش بیکس ہوتے ہیں آپ کو, آپ ایوائڈ کرتے ہیں, سوسائٹی کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوشلائز نہیں کرتے ہیں, اسٹڈیز کی طرف آپ کی اٹینشن نہیں ہوتی ہے. بعض بچے تو اتنے ڈر جاتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا پوری ان کی ہیلتھ بیہیویئر پہ ایفیکٹ آتا ہے. جس سے اب میں سوچتی ہوں کہ وہ بچے جو آرمی پبلک اسکول میں اس دن موجود تھے, بالکل, جبکہ ان کے ساتھی ننے ساتھی ان کے اساتذہ شہید ہوئے, جی بالکل, ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا, کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ بالکل صحیح فرما رہی. میں خود اس چیز کے بارے میں بہت سوچتی ہوں کہ میں نے کہ واقعی ان بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا. جب میں سوچتی ہوں تو روح کانپ اٹھتی ہے, روح کانپ اٹھتی ہے. بالکل. کاشف 94% ہماری آڈینس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کریکولم کو چینج ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرامن معاشرہ بنے. اچھا, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو اب ریلائز کرنا چاہیے کہ اگر ہم سویلین گورنمنٹ چاہتے ہیں تو ان کا رول کسی نے روکا نہیں ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو. کس نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر آپ ریفارمز نہ کرو؟ کیوں نہیں یہ کرتے؟ اور اگر یہ کر رہے ہیں, ہماری پرائرٹی یہ بڑی ٹھیک ہے, ہمارے لیے سڑکیں بھی امپورٹنٹ ہے, بریجز امپورٹنٹ, لیکن اگر میرا بچہ ایجوکیشن سے محروم ہے, اگر میرا بچہ ہیلتھ فیسلٹی سے محروم ہے, تو پھر کسی سڑک کا کوئی فائدہ نہیں, ہمیں کسی انڈسٹری کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر یہی نکلے گا نا, یہ جو اب ہو رہا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے کھیلوں کے میدان برباد کر دیے, ہم نے جو سائبر کرائم ایک جنریشن ڈیزائن کرنی شروع کی, اب اس کا دماغ جو ہے وہ گراؤنڈ کی طرف نہیں ہے. کس نے لائبریریوں کو آباد کرنے سے روکا ہے, کس نے گراؤنڈز کو آباد کرنے سے روکا؟ یہ تو گورنمنٹس کر سکتی ہیں. کاشف مرزا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا. اور نیلم, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو باتیں کی وہ بہت ضروری ہیں, اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جس کے بارے میں آپ نے بات کی, وہ جاننا سمجھنا بچوں کے لیے, اساتذہ کے لیے, اسکول میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پھر صحیح طرح ہم کمبیٹ بھی کر سکیں. ناظرین, میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس موضوع پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ضرور بلانی چاہیے. ویل بی بیک نیکسٹ ویک. اتنی دیر کے لیے خدا حافظ.